प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन किराम, मैं हूँ खादिमुल उलमा सदरुल उलमा तनवीर सहाफ़त मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी, क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया जनरल सेक्रेटरी कुलीन सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड। आप हज़रात की दुआओं का मैं बेहद ममनून हूँ। आप हज़रात के खिदमत में दुआएँ पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला दोनों जहान की ज़रूरतों से नवाज़े, माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथी हम मशरफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज सैयद सादिक़ अनवारी साहब अशरफ़ी मुद्दज़िल्लहु नूरानी, मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया बीजापुर कर्नाटक का 5 बरस क़ब्ल कुरान हकीम का ख़ुलासा और तफ़सीर जो बयान किया गया है, मैं आप हज़रात की खिदमत में आज 12वां पारा पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। वमा मिन दाब्बतिन से इस पारे का आगाज़ हुआ। इस पारे में 16 रुकू और 170 आयतें हैं। इस पारे का आगाज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन से होता है। और इख्तिताम ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अकुन्हु बिल-ग़ैबि व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन से होता है। और इस पारे का आगाज़ सूरह हूद की 6वीं आयत से होता है और पारे का अख्तिताम सूरह यूसुफ की 52वीं आयत पर होता है। पारे की पहली और आखिरी आयत को ऊपर बयान किया जा चुका है पहले ही। इस पारे के 16 रुकू में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, पहले रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ही ज़िम्मे करम में है। वो उसके क़याम की जगह, उससे मुराद बाप की पुश्त या माँ के रहम या ज़मीन पर जाए सुकूनत और सिपुर्दगी की जगह, इससे मुराद मकान या कब्र है। जानता है सब कुछ रोशन किताब में मज़कूर है। मज़ीद फरमाया कि तख्लीक़ कायनात का मकसद इंसान के खैर और शर की आजमाइश है। उसके बाद काफिरों के हयात बादल मौत को सहर करार देने और उनकी सरकशी का बयान है कि अजाब में ताख़ीर को एहसान शुमार करने के बजाय मुसलमानों को ताना देते हैं कि अजाब को किस चीज़ ने रोक लिया, जबकि अल्लाह ही सबका खालिक और राज़िक़ है। और जान लो कि जज़ा और सज़ा यकीनी है। दूसरे रुकू में है इंसान की सतही सोच का जिक्र फरमाया कि अगर उसे आराम दें तो ये इतराने वाला शेखी खोर, और अगर तकलीफ़ दें तो बेहद घबरा जाता है। किसी वक्त भी उसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश या उसका इनाम तस्वुर नहीं करता। फरमाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके इल्ज़ामात से हरगिज़ परेशान ना हो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते जाएं। ये कहते हैं कि किताब आपने घड़ी है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो उन्हें कहें कि उस जैसी 10 सूरतें तो बना लाओ। अगर न कर सको तो जान लो कि अल्लाह का कलाम है। फरमाया उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ लिया और हमारा माल ही समेटने लगे। उनको ये सब माल दे दिया जाएगा मगर आखिरत में उनके लिए आग के सिवा कुछ नहीं। उसके बरक्स जो ईमान लाकर नेक काम करेगा, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा, वो सदाबहार दायमी बागात का हकदार होगा। फरमाया जैसे अंधे और देखने वाले, बहरे और सुनने वाले एक जैसे नहीं हो, उसी तरह मुवहिद और मुशरिक बराबर नहीं हो सकते। तो क्या तुम अब भी
غور نہیں کرو گے بزرگ اور دوستو، چند عرب کے قبیلے کے لوگ شامل ہو گئے، جمع ہو گئے کہ اللہ نے جیسا فرمایا کہ جیسی ایک صورت لے کے آؤ، فاتو بصورت من مثلی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اگر سمجھتے ہیں تو لوگوں نے بیٹھا دیکھا ایک ہاتھی جا رہا ہے، قرآن پاک کا ایک سورہ ہے سورہ قارعہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ سورہ دیکھ کر انہوں نے ہاتھی کو دیکھ کر کہا کہ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل ولہ خرطوم طویل، ارے دیکھو دیکھو ہاتھی کیسا ہاتھی ہے، اس کی سونڈ لامبی ہے، اس کی دم چھوٹی ہے۔ اس طرح انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک آیت بنانے کی کوشش کی، نہیں بنا سکے۔ اللہ کا کلام سچا اور برحق ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر کیا کہ ان کی قوم نے آپ کی بشریت کی وجہ سے اور ان کے چاہنے والوں نے کو نچلے درجے کے جان کر ان کے پیغام کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اے قوم، میرے پاس نہ تو خزانے ہیں، نہ میں نے غیب دان، نہ ہی فرشتہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ باتیں، تم ہم پر وہ عذاب لاؤ جس کی بات کرتے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب دینا یا رحمت و مغفرت سے ہمکنار کرنا صرف اللہ جل مجدہ کے اختیار میں ہے۔ چوتھے رکوع میں کشتی نوح اور قوم نوح پر عذاب الہی کی تفصیل بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ پرانے قصے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ پانچویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اے قوم، اپنے رب سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، ہر مشکل میں صرف اس کی طرف توجہ کرو، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قوم سرکشی سے باز نہ آئی تو اللہ نے ان پر آندھی کا عذاب مسلط فرمایا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ چھٹے رکوع میں ہے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ قوم سمود نے حق کی آواز کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زلزلوں کے عذاب سے ان کو نیست و نابود، تباہ و برباد فرما دیا۔ ساتویں رکوع میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کی بدکرداریوں کا ذکر، اور پھر پتھر جو کنکروں سے بنے تھے برسا کر انہیں تباہ و تاراج برباد فرما دیا۔ آٹھویں رکوع میں ہے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے قوم کو اللہ کا پیغام ارشاد فرمایا لیکن قوم نے اسے نہ مانا۔ آخر اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان نافرمانوں کو کڑک آواز نے پکڑا، پھر یہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ نویں رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی راہ توحید کی نفی کر کے فرعون کو خدا مان کر اس کی تابع داری کرنے پر اصرار کرتے رہے، چنانچہ ان کو دنیا میں بھی غرق کیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ فرمایا کہ ان قوموں کی تباہی اللہ کا ظلم نہیں بلکہ ان کی نافرمانیوں کے باعث ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کے پیغام پر بھی قوم اختلاف کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی پیروی کریں، حدود اللہ سے تجاوز نہ کریں اور نافرمانوں کے ساتھ تعلقات نہ بڑھائیں، نماز کو اپنے اوقات میں ادا کریں، اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ لوگوں، تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اپنے کفر، شرک، ظلم وغیرہ کے باعث ہوئی ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخفی باتیں صرف اللہ ہی کو معلوم ہیں اور سب معاملات کے فیصلے بھی اللہ ہی فرماتا ہے، پس ہر دم اسی کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ سورہ یوسف 12ویں پارے کے 11ویں میں سے سورہ یوسف کی ابتدا ہے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا۔ اہل عرب اس بات کو نہیں جانتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تفسیر مدارک سورہ یوسف۔ سورہ یوسف ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 12ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 53ویں سورت ہے اور تیسری منزل ہے۔ اس سورت میں 12 رکوعات اور 111 آیتیں اور 1600 کلمات کے علاوہ 7166 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 12ویں پارے سے
اور اختتام 13ویں پارے میں ہے۔ یوسف نام رکھنے کی وجہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ سورہ یوسف کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں۔ پہلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ دلائل النبوہ للبیہقی جمع ابواب اسئلۃ الیہود وغیرہم، باب ما جاء فی تعجب البحر الذی سمعہ یقرأ سورۃ یوسف موافقتھا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی ایک جداگانہ تفسیر بھی لکھی جس کا انداز صوفیانہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کی تفسیر کے تحت مؤثر نصیحت، تشبیہات، حکایات اور نکات بھی بیان فرمائے۔ اسی طرح دکن کے بزرگ نامور ہستی اور حضور شیخ الاسلام علامہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضل جنگ بہادر بانی جامع جامع کے شاگرد رشید ابو الحسنات حضرت علامہ مولانا الحاج سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث دکن نے اپنی شعر آفاق تصنیف لطیف سورہ یوسف کی تفسیر یوسف نامہ المسمى بھی گلدستہ طریقت کے نام سے تحریر فرمایا ہے، جو اردو زبان میں بہت عمدہ معلوماتی تفسیر ہے۔ 12ویں پارے کے 11ویں رکوع میں فرمایا کہ عربی زبان میں تمہارے غور و فکر کے لیے ایک بہترین تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے نہ کہیں تم نے پڑھا اور نہ سنا۔ قصہ یوں ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب اپنے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو والد نے کہا کہ اسے اپنے بھائیوں کو نہ سنانا اور تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا۔ 12ویں رکوع میں ہے، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ والد کے پیارے تھے۔ آخر ان بھائیوں میں مشورہ ہونے لگا کہ یا یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو یا کسی دوسرے ملک کو چھوڑاؤ۔ ایک بھائی نے کہا کہ بہتر ہے کہ اسے مت مارو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر اسے دیکھے اور لے جائے۔ ایک روز حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو والد کی اجازت سے ساتھ لے کر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ واپس آ کر والد کے پاس روئے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے دیکھا اور نکال کر لے گئے اور اپنے ملک پہنچ کر انہیں بیچ دیا۔ 13ویں رکوع میں ہے، خریدار مشرکہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ بعد میں اس کی عورت نے ان پر بری نگاہ ڈالی۔ ایک دن اس نے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑے چلے گئے۔ عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا جو پھٹ گیا۔ آگے پیچھے بھاگے تو باہر دیکھا کہ اس کا خاوند عزیز کھڑا دیکھ رہا ہے۔ فوراً بولی کہ مجھے ارادے ایسے پیش آیا ہے۔ آخر کار انہیں میں سے ایک بچے 4 ماہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام کا منہ زلیخا کی طرف تھا اور عورت سچی ہوگی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے۔ تو اس صورت میں یوسف علیہ السلام درست فرما رہے ہیں۔ آخر زلیخا ہی کا قصور ثابت ہوا۔ 14ویں رکوع میں ہے، عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بچنے کے لیے رب قدیر سے قید طلب کی تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ 15ویں رکوع میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں حق کی تبلیغ ارشاد فرمائی شروع کر دی اور لوگوں سے کہا کہ ایک زبردست رب بہتر ہے یا جدا جدا معبود۔ لوگوں کو توحید کی تعلیم ارشاد فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ 16ویں رکوع میں ہے، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور 7 سوکھی بالیں۔ درباریوں سے تعبیر پوچھی تو کوئی نہ بتا سکا۔ قید خانے کے ایک ساتھی نے جا کر اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی اور اپنے بادشاہ کو بتائی۔ 12ویں پارے کے 16ویں رکوع کے بعد سورہ یوسف کی 3 آیتیں ہیں جس میں ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ تعبیر یوسف علیہ السلام
نے بتائی ہے تو ان کو قید خانے سے بلا کر شاہی مشیر مقرر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکی و برات کے اظہار کے بعد اس منصب کو قبول فرمایا۔ مجموعی مضامین و مسائل تفسیرات احمدیہ میں سورہ ہود کے ضمن میں 157 شرعی مسئلے کی تشریح موجود ہے۔ مسئلہ 157 نماز کے اوقات، سورہ ہود آیت نمبر 114 1 سے 115 تک۔ تفسیرات احمدیہ میں سورہ یوسف کے ضمن میں 158 سے 160 تک 3 شرعی مسائل کی تشریح موجود ہے۔ مسئلہ 158 آزاد آدمی کی خرید و فروخت باطل ہے، آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو ماہ سیام المبارک کا یہ دوسرا دہا گزر رہا ہے، اس دوسرے دہا میں پاک پروردگار عالم پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا نجات کا ساری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما، خصوصاً جو مولا پاک پروردگار عالم فلسطین کے شہداء ہیں ان سب شہیدوں کی مغفرت عطا فرما، سب کو ہمت عطا فرما، غیب سے استمداد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وما علینا الا